बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल नमल जिसकी राइटर है निम्रा अहमद, उसके बाद मैं हनीन हूँ और मैं आम हूँ का बी और लास्ट पार्ट आज मैं पढ़ने जा रही हूँ। और आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और क्यूरियस भी होंगे कि इस लास्ट पार्ट में हनीन गवाही में क्या बोलेगी और हाशिम उससे किस तरह जिरह करेगा। तो देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा, मतलब सुनना और मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। तो आइए जल्दी से बगैर किसी देर के इस लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। कर्ब चेहरे से माहो साल का धोया जाए, कर्ब चेहरे से माहो साल का धोया जाए, आज फुर्सत से कहीं बैठ के रोया जाए। फारिस जिस वक्त कमरे में आया वो बेड पे करवट लिए लेटी थी, रुख दूसरी तरफ था, आंखों पे बाजू रखे हुए थी। मोहतरमा, वो दिन कब आएगा जब मैं घर आऊँगा और आप मेरे किसी जुर्म की पादाश में मुझसे खफा नहीं बैठी होंगी। वो सिंगार मेज़ के करीब खड़ा घड़ी उतारते हुए मुस्कुराहट दबाए आईने में उसे देखते हुए कह रहा था, जो हनूज करवट लिए लेटी नज़र आ रही थी। तो फिर पाकिस्तान पैनल कोड की कौन सी दफ़ा के तहत मेरे ऊपर आज चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ जुमर बीबी। घड़ी उतार कर रखी और आईने में खुद को देखते हुए शर्ट के आस्तीन मोड़ने लगा। नहीं लगाया मैंने उसका दिया हुआ परफ्यूम। फिर क्या हुआ है, किस बात पे नाराज़ हो? वहीं से उसे पुकारा, वो नहीं हिली, ना कोई जुम्बिश हुई ना आवाज़। वो पहले कदरे हैरान हुआ और फिर घूम के उसकी तरफ आया। वो चेहरे पे दोनों बाजू रखे हुए थी, मगर जितना चेहरा नज़र आ रहा था वो गीला था, बेहद गीला। जुमर, क्या हुआ है? वो शशदर सा उस पर झुका, उसके बाजू हटाए। उसने कोई मज़ाहमत नहीं की। चेहरा सामने आया तो वो नीचे फर्श को देखती रोए जा रही थी, पलकों पे इतना पानी लदा था कि हद नहीं। क्या हुआ है? उठो बैठो। वो हैरान परेशान सा सहारा देकर उसे बिठाने लगा। उसने फिर कोई मज़ाहमत नहीं की, बस ढीली सी उठ के बैठ गई। घुंघराले बालों की पोनी ढीली पड़ चुकी थी और शिद्दत गिरिया से नाक और आंखें गुलाबी होके धक रही थी। मुझे बताओ क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? कभी वो उसको इशारों से थाम कर अपनी तरफ मोड़ता, कभी उसका चेहरा थपथपाता। इधर देखो, मुझे बताओ क्या हुआ है? मुझे हमेशा लगता था कि मैं आम नहीं हूँ, बल्कि आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ हूँ, बरतर हूँ। वो रोते हुए हिचकियों के दौरान बोली थी। वो फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। मुझे लगता था मैं चूँकि पुरएतमाद हूँ, मजबूत हूँ, एक क्रेडिबिलिटी है मेरी। तो हाशिम मुझे कुछ तो समझता होगा। कोर्ट में मुझे लाइट नहीं लेता तो ऐसे भी नहीं लेता होगा। मुझे लगता था कोई तो अहमियत होगी मेरी, एक औरत होने की हैसियत से, एक बाहिम्मत बहादुर औरत होने की हैसियत से। मगर नहीं, मैं तो उन लोगों के लिए एक चूंटी से बढ़कर नहीं हूँ। क्या हुआ है जुमर? मुझे कुछ बताओ तो सही, वो परेशानी से पूछ रहा था। जुमर ने भीगी आंखें उठा के उसे देखा। इसलिए मारा पीटा था तुमने मेरे डॉक्टर को? इसीलिए ना? फारिस एकदम बिल्कुल गुंग सा हो गया। क्या? मुझे पता है तुमने उसे मारा था। क्यों मारा था? आज हाशिम ने बता दिया है। क्यों मारा था? वो बिना पलक झपके उसको देख के बोला था। जब तुम जेल में थे तो उसने मुझसे झूठ बोला था कि मेरा किडनी नकारा हो चुका है। तुम समझ गए थे, मैं नहीं समझी थी। मुझे लगता था मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मगर मैं आम सी बेवकूफ़ सी औरत हूँ। वो फिर से बिलक बिलक के रोने लगी थी। ये बताया है उसने तुम्हें? बस यही क्या उसने, या उसने कुछ और भी? वो सांस रोके पूछ रहा था। इससे ज़्यादा वो क्या कर सकता था? फारिस, इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता था? वो आंखों पे हाथ रख के चेहरा झुकाए रोए जा रही थी। मैंने क्या बिगाड़ा था उन लोगों का? मैंने उनको कब नुकसान दिया? कभी उनका दिल भी नहीं दुखाया। फिर क्यों मजाक बना दिया उन्होंने मेरी ज़िंदगी को? फारिस ने गहरी सांस ली और उसका सर अपने कंधे से लगाया। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, मगर मैं नहीं बता सका। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी तुम्हें फिर से तोड़ने की। वो उसका सर नरमी से थपकते हुए मलाल से कह रहा था। तमाशा बना दिया मेरी ज़िंदगी को। मैं क्या हूँ उनके लिए? फारिस, मैं क्या हूँ उनके लिए? वो उसी तरह रोते हुए बोली जा रही थी। सब ठीक हो जाएगा। वो दिन बहुत बुरे थे। तुम जेल में थे,
میں اکیلی تھی، میں کسی سے اپنا مسئلہ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ میں کتنی پریشان تھی، مجھے لگا میں مرنے جا رہی ہوں۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی، میں نے پھر بھی خود کو مرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا، دور کسی غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں جمائے کہہ رہا تھا، اور وہ آنکھیں اس کے کندھے پہ رکھے روئے جا رہی تھی۔ ہر روز مجھے لگتا تھا کہ میں مرنے والی ہوں۔ انہوں نے میری ساری امیدیں توڑ دی، مجھے خواب دیکھنے کا موقع بھی نہ دیا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ مجھے کیوں یہ ہر دفعہ پیر تلے مسل کر چلے جاتے ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے سر پہ تلوار لٹک رہی تھی، سمر مرنے والی ہے۔ ہر روز یہ الارم بجتا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ٹھیک سے اندر سے خوش بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ اندر ہی اندر مجھے ڈپریشن کھا رہا تھا۔ میں نئی زندگی کو پلان بھی نہیں کر پاتی تھی۔ کیوں کھیلتے رہے وہ میری صحت کے ساتھ؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ٹھیک ہو، تمہیں اب کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں کیسے یقین کروں کہ اب میں زندہ رہوں گی؟ میں مرنے کے لیے تیار تھی، میں اپنی تیاری کو کیسے بدلوں فارس؟ میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ وہ اسی طرح روئے جا رہی تھی، سسکیوں اور ہچکیوں کے باعث اس کی آواز مدغم تھی، الفاظ بے ربط اور گڑبڑ سے ہو رہے تھے۔ وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا وہ اسے بتائے؟ کیا وہ اسے ایک دفعہ پھر سے توڑے؟ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ زمر کے آنسو ہنوز آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ عدالتی کمرے میں آج عجیب تناؤ زدہ ماحول تھا۔ جواہرات کاردار مطمئن سی سیاہ لباس اور ہیرو کی جیولری پہنے شاہانہ انداز میں بیٹھی تھی۔ نوشیروان بھی ہر دفعہ کی طرح تیار سا ویران چہرہ لیے موجود تھا۔ ساتھ بیٹھا ہاشم چپتی مسکراتی نظروں سے کٹہرے میں کھڑی حنین کو دیکھ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں کاغذوں کا ایک پلندہ بھی تھا۔ اس نے کھلتے ہوئے گلابی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، گلابی دوپٹہ سر پہ لپیٹے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھا رہی تھی۔ آج ماتھے کے کٹے بال ماتھے پہ گرنے کی بجائے پن لگا کر پیچھے کو چوٹی میں کس دیے گئے تھے، اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ تر و تازہ چہرے کے ساتھ بہت اطمینان سے کھڑی تھی۔ جج صاحب کرسی پہ پورا گھومے اس کو دیکھ رہے تھے۔ زمر کے قریب بیٹھا سعدی سر جھکائے ہوئے تھا، بار بار اٹھنے کا ارادہ کرتا مگر زمر روک دیتی۔ اسے اکیلا چھوڑ دو گے؟ اور وہ بیٹھ جاتا۔ آخری کرسیوں پہ بیٹھے فارس نے گردن موڑ کے سیم کو دیکھا، جس کی نظریں کٹہرے پہ جمی تھی۔ فارس غیر آرام دہ سے انداز میں بولا، تمہیں آج نہیں آنا چاہیے تھا اسامہ۔ اسامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے مورل سپورٹ نہ دوں، اکیلا چھوڑ دوں؟ ٹھیک ہے، جب وہ میری الماری سے چاکلیٹس کھا جاتی ہے اور میری کاپی پہ کور نہیں چڑھا کے دیتی تو دل کرتا ہے اس کی گردن مروڑ دوں، لیکن ہے تو وہ میری بہن نا۔ اوکے، تھینک یو اسامہ۔ وہ خفگی سے سر جھٹک کے سامنے دیکھنے لگا۔ اچھا، آپ کی عمر کیا ہے؟ جج صاحب نے اس نازک دبلی پتلی دراز قد مگر کم عمر لڑکی کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ عام شکل و صورت کی تھی اور کمزور سی دکھتی تھی، البتہ اس کی آنکھیں چمکدار تھیں اور پیشانی روشن تھی۔ سوال پہ اس نے نگاہوں کا رخ ان کی طرف پھیرا۔ 22 سال یور آنر۔ مگر جج صاحب کو وہ اب بھی مائنر لگ رہی تھی، سو سمجھاتے ہوئے بولے، اچھا ایسا ہے کہ ابھی یہ مسز زمر آپ سے سوال کریں گی، اس کے بعد وکیل صفائی آپ سے جرح کریں گے۔ اور جی یور آنر، قانون شہادت آرٹیکل 132 کے تحت پہلے جس وکیل نے مجھے بلایا ہے وہ میری ایگزامینیشن چیف آف ایگزامینیشن کریں گی، پھر وکیل صفائی مجھے کراس کریں گے، پھر مسز زمر مجھے دوبارہ سے ری ایگزامائن کر سکتی ہیں، مگر صرف ان باتوں کی وضاحت کے لیے جو کراس کے دوران سامنے آئی ہیں۔ اس کے بعد ہاشم کاردار مجھے دوبارہ سے ری کراس کر سکتے ہیں، لیکن وہ نئے سوال پوچھنے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں، وہ ایک ہی سوال میں بولے چلی گئی۔ سیم نے فارس کے قریب سرکوشی کی۔ اب یہ زیادہ اوور ہو رہی ہے، مگر فارس اب غور اور اچنبھے سے اسے دیکھ رہا تھا، جو غیر معمولی طور پہ کمپوز نظر آ رہی تھی۔ جج صاحب اب پورا گھوم کے اسے دیکھنے لگے تھے۔ بہرحال کاردار صاحب آپ سے جرح کے دوران متعلقہ سوالات کے علاوہ کوئی ایسا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں جو وہ پھر سے اسے وارن کرنے لگے، مگر جو قانون شہادت آرٹیکل
141 کے تحت میری ویرایٹی چیک کرنے کے لیے ہو، میرا بیک گراؤنڈ، کام وغیرہ جاننے کے لیے ہو، یا نظروں کا رخ ہاشم کی طرف موڑا، میرا کردار مسخ کرنے کے لیے ہو، اور کورٹ ان سوالوں کی اجازت دے گی؟ میں جانتی ہوں۔ جج صاحب نے کھلے لب بند کیے، پھر بولے، میں صرف یہ تسلی کر رہا تھا کہ آپ کو اپنے رائٹس معلوم ہیں یا نہیں۔ آئی نو مائی رائٹس مور دین آئی نو مائی رانگس یور آنر۔ وہ اسی انداز میں بولی تھی، دھیما، شائستہ، مسکرا کے بولنے والا انداز۔ ہاشم محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ سیم نے پھر سے منہ بنایا۔ اوور فارس غیر آرام دہ تھا اور سادی فکر مند۔ یہ کیا کر رہی ہے زمر؟ وہ حنین ہے اور اس کے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے میں نہیں جانتی۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے آ ٹھہری۔ ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتائیے۔ حنین ذوالفقار یوسف خان۔ وہ زمر کو دیکھ کے گردن کڑائے بولی تھی۔ مدعی سعدی یوسف سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ وہ میرا بھائی اور بردر ان آرمز ہے۔ سعدی کو دیکھ کے مسکرا کے بولی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ اب زمر اس سے چند چھوٹے موٹے سوالات کرنے لگی۔ وہ اعتماد اور سبھاؤ سے جواب دیتی گئی۔ 20 مئی کی شام جب آپ میرے کمرے میں موجود تھی تو آپ نے باہر کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا سعدی یوسف گھر کی پچھلی گلی میں چلتا آ رہا تھا اور وہ فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ مخاطب کو حلیمہ کے نام سے پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے باس سے ملنے کل آنا چاہتا ہے، یعنی وہ اپائنٹمنٹ لے رہا تھا۔ اور آپ کے عزیز و اقارب میں حلیمہ کس کی سیکرٹری کا نام ہے؟ ہاشم کاردار کی سیکرٹری ہے وہ۔ ہاشم نے مجھے اور آپ کو خود بتایا تھا جب ہمارے سامنے ان کی سیکرٹری کا فون آیا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے یہی نام سنا تھا؟ جی 100%۔ ہمیں نوشیروان کاردار کے اغوا کے بارے میں بتائیے تاکہ عدالت کو معلوم ہو کہ وہ کس کردار کا حامل ہے۔ زمر سوال پوچھ رہی تھی اور وہ جواب میں پورا واقعہ بتا رہی تھی کہ کس طرح اس نے نوشیروان کا ڈرامہ پکڑا۔ شیرو زخمی نظروں سے اسے دیکھے گیا مگر اسے جیسے حنا سے اب کوئی گلہ نہیں رہا تھا۔ آخری دفعہ جب ہاشم کاردار آپ کے گھر آئے تھے بریانی فرائیڈے پہ تو کیا کہا تھا انہوں نے سب کے سامنے معافی مانگی تھی اور اقرار کیا تھا کہ نوشیروان اور وہ ذمہ دار ہیں سعدی بھائی کے اغوا اور ارادہ قتل کے۔ انہوں نے ہم سے سب بھول کر آگے بڑھنے کی بات کہی تھی۔ وہ سپاٹ سے انداز میں بتاتی گئی۔ حنین، آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے اعتراف جرم آپ کے سامنے کیا تھا؟ زمر جج صاحب پہ ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے حنا سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے اعتراف جرم کے ساتھ افسوس کا اظہار بھی کیا تھا۔ یو آر وٹنس۔ زمر مڑی اور ہاشم کو اشارہ کیا۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا، عادتاً کوٹ کا بٹن بند کیا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سعدی کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی چہرہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ نظریں زمر کے کاغذات پہ رکھے کھلے پین پہ جمی تھی جس کی نب تیز دھار پھل کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس پین کو مٹھی میں دبا لیا۔ نظریں ہنوز جھکی تھی۔ حنین یوسف۔ ہاشم مسکرا کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کا آغاز کرنے لگا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ؟ اور لینگویج کا کیا؟ وہ تیزی سے بولی۔ ہاشم رکا۔ جج صاحب نے بھی گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ قانون شہادت کے تحت آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ میں کس زبان میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں اور میرا بیان اسی زبان میں ریکارڈ ہونا چاہیے۔ یہ میرا حق ہے اور آپ نے مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھا۔ اوکے جی، آپ کس زبان میں آرام دہ ہیں؟ اردو یا انگلش؟ کسی میں بھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ہاشم نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ حنین، آپ کے بیان کے مطابق آپ نے سعدی کو مبینہ طور پہ کسی کی سیکرٹری کا نام لیتے سنا تھا، حلیمہ، کیا یہ درست ہے؟ جی۔ اور کیا آپ نے سر نیم بھی سنا تھا؟ حلیمہ کون؟ اگلا نام؟ بھائی نے صرف حلیمہ بولا تھا۔ حنین، آپ ماشاءاللہ ایک ذہین لڑکی ہیں۔ اتنا تو جانتی ہوں گی کہ آفیشل کیپیسٹی میں امپلائیز کو عموماً ان کے سر نیم کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ مس یوسف، مسز کاردار، فرسٹ نیم ٹرمز نہیں یوز کی جاتی، کیا ایسا نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کیونکہ باسز عموماً اپنی سیکرٹریز کے ساتھ فرینک ہوتے ہیں اور ان کو فرسٹ نیم ٹرم کے ساتھ ہی بلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے سامنے اپنی سیکرٹری کا فون اٹینڈ کرنے کے بعد آپ نے ہمیں اس کا نام حلیمہ ہی بتایا تھا، نو سر نیم۔
لیکن کیا آپ نے سعدی کو فون پہ میرا نام لیتے سنا یا نوشیروہ کو؟ نہیں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ اور وہ حلیمہ کوئی بھی حلیمہ ہو سکتی تھی، کسی کی بھی سیکرٹری، رائٹ؟ آبجیکشن یور آنر۔ زمر تیزی سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ زمر اعتراض کی وجہ بتاتی یا جج صاحب رولنگ دیتے، حنین نے جج صاحب کی طرف رخ پھیر کے کہا، کیا آپ میں سے زمر کو کچھ دیر کے لیے خاموش رہنے کا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے ان کے سوالوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ہر سوال کا جواب دوں گی۔ وہ آپ کی وکیل ہیں اور وہ میری وکیل نہیں ہیں، میں اپنی وکیل خود ہوں۔ اب میں جواب دوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ہاشم کو دیکھا، زمر سے نظر بچائی، وہ برہمی سے واپس بیٹھی۔ سعدی ابھی تک پین ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ جی، وہ کوئی بھی حلیمہ ہو سکتی تھی، میں نے صرف فرسٹ نیم سنا تھا۔ اور آپ پورے وثوق سے کہتی ہیں کہ آپ کے سامنے میں نے اعتراف جرم کیا تھا؟ جی، اس نے ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا، گویا ننھی لڑکی کو دیا آخری موقع بھی ضائع چلا گیا ہو۔ اور کیا سعدی کے واپس آنے سے قبل کیا کبھی آپ نے میرے سامنے ذکر بھی کیا کہ آپ میری سو کالڈ اصلیت سے واقف ہیں؟ نہیں، وہ قدرے آہستہ سے بولی تھی۔ آپ کے بیان کے مطابق آپ بہت پہلے سے واقف ہو گئی تھی، لیکن کیا آپ نے کبھی مجھے کھل کے کہا کہ میرے بھائی نے آپ کے بھائی کو اغوا کر رکھا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک دم سے وہ سب ہمارے خاندان کو مجرم ٹھہرانے لگے کیونکہ آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی؟ وہ اس کے سامنے کھڑا بے رحمی سے جرح کر رہا تھا۔ کس چیز کا بدلہ؟ سعدی کی گرفت پین پہ سخت ہو گئی، چونکہ آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ آپ کو اگنور کرنے کا بدلہ؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کس طرح اگنور کرنے کا بدلہ؟ اس نے سپاٹ انداز میں دہرایا۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ چند ماہ تک مجھ سے واٹس ایپ پہ بات کرتی تھی؟ سعدی نے آنکھیں زور سے میچی۔ زمر نے اس کی اکڑی ہوئی مٹھی پہ ہاتھ رکھا۔ اور میری توجہ چاہتی تھی؟ میں آپ سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتی تھی، جسے علینا اپنے کلاس فیلو سے بات کرتی ہے۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی سے چھپ کے مجھ سے بات کرتی تھی؟ میں آپ سے فیس بک پہ بھی سب کے سامنے بات کرتی تھی، جیسے علینا اپنے کولیگ سے کرتی ہے۔ مگر کیا یہ درست نہیں ہے کہ یہ آپ کی فیملی میں غلط سمجھا جاتا ہے؟ میری فیملی میں یہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسا علینا کی فیملی میں سمجھا جاتا ہے، مگر جیسے علینا ضرورت کے تحت فیس بک پہ اپنے کولیگز وغیرہ سے بات کر سکتی ہیں، میں بھی کر لیتی ہوں۔ ایکسکیوز می، یہ علینا کون ہے؟ ہاشم نے اکتا کے بات کاٹی۔ جج صاحب کے ریڈر کی بیٹی، اس نے معصومیت سے کہہ کر چند کاغذ جج صاحب کی طرف بڑھائے۔ جہاں ریڈر صاحب چونکے وہیں ہاشم ٹھہرا اور زمر نے بے اختیار پیشانی چھوئی۔ اف اف۔ یہ یور آنر ریڈر صاحب کی بیٹی کے فیس بک کے کچھ اسکرین شاٹس ہیں، اور یہ میری ہاشم بھائی سے کی بات کے اسکرین شاٹس۔ علینا اپنی یونیورسٹی میں ایک نہایت باعزت اور برائٹ اسٹوڈنٹ ہے، اور جیسے وہ بولتی ہیں میں بھی ویسے ہی بولتی تھی۔ اب ہمارے بڑے اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے نہیں پتہ، آپ یور آنر کے ریڈر سے پوچھ لیں، کیا وہ اس طرح بات کرنے کو برا سمجھتے ہیں؟ ہاشم نے بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ جج صاحب نے کاغذات پہ ایک نظر ڈالی اور اینک کے پیچھے سے گھور کے حنین کو دیکھا۔ آپ ریڈر کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتی، انہوں نے تنبیہ کی۔ یور آنر، قانون میں کہیں بھی کوئی بھی شک مجھے منع نہیں کرتی اس چیز سے، سو میں یہ لے آئی۔ معصومیت سے شانے اچکائے۔ میری بیٹی کا یہاں کیا ذکر؟ میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں، میرے ذکر کی اجازت بھی تو آپ لوگ دے رہے ہیں نا؟ پھر ہاشم کو دیکھا۔ آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ اس چیز کو کیسا سمجھا جاتا ہے ہم جیسی عام فیملیز میں؟ ریڈر صاحب کی طرف اشارہ کیا جن کے چہرے پہ برہمی تھی۔ میں آپ کی انٹرنیٹ ایڈکشن کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ہاشم نے تیزی سے پینترا بدلا۔ وہ ایک جج کے ریڈر کی طرف جانے والی گفتگو کا رخ موڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ابھی بہت سے تیر ترکش میں باقی تھے۔ کیا یہ درست ہے حنین یوسف کہ آپ کمپیوٹرز وغیرہ میں بہت اچھی ہیں؟ بالکل، مسکرا کے سر کو خم دیا۔ جج صاحب اب کاغذ رکھ کے واپس ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اور کیا یہ درست ہے کہ آپ ایک بہت اچھی ہیکر بھی ہیں؟ وہ دوبارہ سے روانی پکڑ چکا تھا۔ جی حنین، کیا آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے پاس ہیکنگ سے متعلق فیورز لینے آتے ہیں؟ لوگ میرے پاس فیورز لینے کیوں آئیں گے؟
کیونکہ آپ بہترین ہیں اور وہ آپ پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جی، لوگ مجھ سے فیورز لیتے رہتے ہیں، اس نے اعتراف کیا۔ وہ پرسکون تھی۔ سمر بار بار اعتراض کرنے اٹھنے لگتی، پھر رک جاتی۔ کمرہ عدالت میں تناؤ ہر پل بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا 2013 میں ایسا ہوا کہ کسی دوست کے والد نے آپ سے کوئی فیور مانگا؟ جی ہاں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاشم کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اور کیا اس فیور کا تعلق ان کے خاندان کی کسی عورت کے کسی اسکینڈل سے تھا؟ جی ہاں، اور ان کی مدد کرنے کے لیے آپ کو غیر قانونی ہیکنگ کرنی پڑی؟ میرے جواب کے بعد آپ مجھے سو تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا، جیسے کوئی بچہ پوچھتا ہے۔ ہاشم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ میں آپ کو سو نہیں کروں گا، حکومت کا کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میری طرف سے بے فکر ہو کر جواب دیجیے۔ جی، مجھے ان دوست کے والد کے لیے غیر قانونی ہیکنگ کرنی پڑی تھی۔ اور کیا یہ درست ہے کہ بدلے میں آپ نے ان صاحب سے کوئی فیور مانگا تھا؟ فارس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ زمر فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سعدی کا سر جھکا تھا مگر وہ گردن کڑائے جواب دے رہی تھی۔ جی، میں نے ان سے فیور لیا تھا، اور یقیناً وہ فیور خاص قسم کا ہوگا، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق وہ صاحب ایک انتہائی با اثر عہدے پہ فائز تھے۔ ایسا ہی ہے، حنا نے اعتراف کیا۔ کیا آپ کورٹ کو بتانا پسند کریں گی کہ وہ کون تھے اور ان کے کس کام کے بدلے میں آپ نے ان سے ایک خاص فیور لیا تھا؟ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور اس بات کا تعلق ان کے خاندان کی ایک عورت کی عزت سے ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا بتانا۔ یور آنر، میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ گواہ کو جواب دینے کا حکم دے، کیونکہ ان سوالوں سے گواہ کا کردار عدالت کے سامنے واضح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ گواہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اعتراف جرم اس کے سامنے ہوا ہے۔ گواہ کو جواب دینا ہوگا، جج صاحب نے اسے ہدایت کی۔ اور اگر میرے جواب سے ایک عورت کی عزت خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، وہ فوت ہو چکے ہیں، تو کیا ہم ان کا پردہ نہ رکھیں؟ وہ جذباتی سے انداز میں بولی۔ یہ سب آپ کا کردار جاننے کے لیے ہو رہا ہے حنین یوسف، اس سے اپنی فکر کیجیے اور جواب دیجیے۔ وہ مسکرا کے بولا تھا، چہرے پہ فاتحانہ چمک تھی۔ کیا آپ واقعی اس عورت کے افیئر کو یوں ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، اس مرے ہوئے آدمی کو کی ساکھ کو داغدار کرنا چاہتے ہیں ہاشم بھائی؟ وہ دکھ سے بولی تھی۔ I don't give a damn، اس نے کی آواز نکال کے شانے جھٹکے تھے۔ لیکن آپ اگر چاہیں تو ان کے ناموں کی جگہ ان کا عہدہ بتا دیں، تو بتائیے عدالت کو کہ وہ صاحب جن کا ایک کام کیا تھا آپ نے، وہ کون تھے عہدے کے اعتبار سے؟ حنین نے اس کی آنکھوں پہ آنکھیں جمائے، 3 حرف بولے، IPP۔ سعدی نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ادھر ہاشم نے بھویں اکٹھی کر کے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے آپ کہنا چاہ رہی ہیں OCP؟ جی نہیں کاردار صاحب، میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ ایک IPP تھے۔ اورنگزیب کاردار نام تھا ان کا، اور 2013 کے دسمبر میں وہ ایک ذاتی کام لے کر میرے پاس آئے تھے۔ جب نوشیروان کے اغوا کا پول کھولنے کے بعد انہوں نے مجھے وہ لیپ ٹاپ اور دوسرے گیجٹس گفٹ کیے تھے، تب انہوں نے مجھے ایک اور کام بھی کہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں مسز جواہرات کاردار کا موبائل ہیک کر کے ان کے اپنے کزن سے چلتے افیئر کا پتہ چلاؤں، اور کمرہ عدالت کا منظر ایک دم بدلا تھا۔ سارے رنگ بدلے، موسم کا امتزاج بدلا۔ جہاں جواہرات کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، وہاں ہاشم نے تیزی سے اس پٹ پٹ بولتی لڑکی کو چپ کروایا۔ اوکے، تھینک یو، دیٹس آل حنین۔ نہیں، مجھے بتانے تو دیں، میرے کردار کو واضح کرنا چاہ رہے تھے نا آپ، تو پھر مجھے کرنے دینا اپنا کردار واضح۔ ٹھیک ہے، بہت ہو گیا، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر درستی سے اسے خاموش کروا کے اپنی کرسی کی طرف پڑ گیا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا، کنپٹی کی رگ پھڑک رہی تھی۔ ایک دم سے پرجوش انداز میں چہمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ پیچھے بیٹھے رپورٹرز دھڑا دھڑ لکھے جا رہے تھے۔ حنین کٹہرے سے ہلی تک نہیں، اسی ہٹ دھرمی سے پکار کے بولی، نہیں کاردار صاحب، میں آپ کی گواہ نہیں ہوں، آپ مجھے نہیں بھیج سکتے۔ مجھے ری ایگزامائن کرنے کا حق اس وکیل کو ہے جس نے مجھے بلایا تھا۔ میں گواہ کو ری ایگزامائن کرنا چاہوں گی، یور آنر۔ زمر تیزی سے کھڑی ہوئی۔ حنین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شانے اچکائے، جیسے اجازت دی ہو۔ جواہرات کا ہاتھ
اپنی گردن پہ تھا اور وہ بالکل نیچے دیکھ رہی تھی۔ رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ ہاشم کا رنگ سرخ ہو رہا تھا اور وہ برہمی سے احتجاج کر رہا تھا، مگر جج صاحب نے اسے خاموش کرا دیا۔ صورتحال ایک دم دلچسپ ہو گئی تھی۔ حنین یوسف، کیا آپ وضاحت کریں گی کہ اورنگزیب کاردار نے آپ کو کیا کام کہا؟ یہ ہمارے دوست ہاشم کاردار کے والد اورنگزیب کاردار اور میری ای میلز کا ریکارڈ ہے، اور یہ ٹیکسٹ میسیجز کا۔ وہ کاغذات جج صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی بیوی کا فون ریڈ کر کے ان کو دے دوں، یعنی وہ اپنے فون پہ کیا کر رہی ہیں اورنگزیب کاردار یہ دیکھ سکیں۔ ان کو شک تھا کہ ان کی وائف کا اپنے ایک کزن کے ساتھ جو افیئر رہا ہے ماضی میں، وہ شاید دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ تو مسز کاردار کے فون تک میں نے اس کو ایکسیس دی، پھر اورنگزیب انکل کے اصرار پہ ان طیب متی نامی صاحب کے فون تک بھی ان کو ایکسیس دی۔ یہ طیب متی اور مسز کاردار کی ای میلز کا ریکارڈ ہے، اور چونکہ ہاشم کاردار کو تو ایک ڈیم جتنی پرواہ بھی نہیں ہے، اس لیے میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ میں نے غلط کام ضرور کیا تھا، مگر ان کی مدد کر رہی تھی میں۔ آخری چند کاغذات ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ جواہرات خاموشی سے اٹھی تھی، ہینڈ بیگ اٹھایا اور کمرہ عدالت سے باہر نکل گئی۔ چند رپورٹرز اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ نوشیروان سرخ چہرہ جھکا کے بیٹھا تھا اور ہاشم برہم بے بس سا اسے بولتے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ اور بہتان ہے یور آنر، وہ آخر میں چلایا۔ غیظ و غضب سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں ان محترمہ پہ حد کے عزت کا دعویٰ کر سکتا ہوں، بلکہ آج ہی میں آپ کو نوٹس بھیجوں گا۔ انگلی اٹھا کے تنبیہ کی تو زمر فوراً بولی، یور آنر ایس، مگر حنین کی آواز نے اس کا فکرہ اچک لیا۔ ایس ٹاپل کے قانون کے تحت آپ چونکہ مجھے یقین دلا چکے ہیں کہ آپ میرے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کریں گے، تو اب اگر آپ کوئی دعویٰ کریں تب بھی عدالت آپ کو اسٹاپ کر سکتی ہے۔ حنین اپنی وٹنس پریپ کر کے آئی تھی۔ زمر گہری سانس لے کر خاموش واپس جا بیٹھی۔ اب حنین جج صاحب کو مزید اس واقعے کی تفصیل بتا رہی تھی۔ دفعتاً کسی نے زمر کو پیچھے سے ٹھوکا دیا تو وہ مڑی۔ پیچھے بیٹھے وکیل نے چٹ سی اس کی طرف بڑھائی۔ وہ سیدھی ہوئی اور کاغذ کھولا۔ میرا خیال ہے آپ کو وکالت چھوڑ کے کوئی اور کام شروع کر دینا چاہیے۔ زمر بی بی، سلائی کڑھائی یا کوکنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے مڑ کے دیکھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بظاہر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر نے چند الفاظ کاغذ پہ گھسیٹے اور اسے مروڑ کے واپس بھیجا۔ جب فارس نے اسے کھولا تو اس پہ لکھا تھا، میرا خیال ہے آپ کو یہ دنیا ہی چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ چہرہ جھکا کے دل کھول کے ہنسا تھا۔ 2-4 افراد نے مڑ کے اسے دیکھا بھی تھا۔ حنین اب اپنی بات مکمل کر چکی تھی، اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترتی۔ جج صاحب نے اسے روک کے پوچھا، آپ وکیل ہیں؟ اس نے سادگی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ نہیں یور آنر۔ لا اسٹوڈنٹ ہیں؟ نہیں یور آنر۔ پھر کیا ہے؟ میں حنین ہوں اور میں ایک عام لڑکی ہوں۔ وہ اداسی سے مسکرا کے نیچے اتری، ایسے کہ اس کی گردن اٹھی ہوئی تھی اور سادی اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ اکڑی ہوئی مٹھی میں پکڑا قلم وہ کب کا چھوڑ چکا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے حنا ہاشم کے قریب ٹھہری، جس کا چہرہ آہان سے ابھی تک تمتمایا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی، میں نا ڈرامے بہت دیکھتی ہوں۔ ہاں، اب میں اتنے ڈرامے دیکھنے کو اچھا نہیں سمجھتی، مگر جو دیکھ رکھے ہیں ان میں ایک دفعہ ایک قصہ سنا تھا کہ ایک آدمی کے پاس ایک بدروح آئی اور اسے ڈرانے لگی۔ جب وہ نہیں ڈرا تو وہ بدروح بولی، جانتی نہیں ہو میں تمہاری جان لے سکتی ہوں۔ وہ آدمی بولا، سارا غم اسی جان کا ہی تو ہے۔ جس دن یہ نہ رہی اس دن میں تم سے بڑی بدروح بن جاؤں گا۔ آپ جیسے بلیک میلرز کو یہ جان لینا چاہیے ہاشم کاردار کہ سارا غم اسی عزت کا ہی تو ہے، کیونکہ جس دن ہم لڑکیوں کی عزت چلی گئی نا، اس دن آپ سے بڑی بلا بن جائیں گی ہم۔ اور آگے بڑھ گئی۔ وہ کچھ بول نہیں سکا، بس اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نظریں، وہ چہمگوئیاں، قیامت سی قیامت تھی۔ حنا اپنے گروہ کی طرف آ گئی۔ زمر اسے ریڈر والی بات پہ ڈانٹ رہی تھی، سیم اسے اوور کہہ رہا تھا، اور سادی اسے گلے سے لگا کے اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی اس سب میں نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا۔ مگر اب حنا کے ہر طرف سناٹا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور وہ بہت ڈھیر سارا رونا چاہتی تھی، عام لڑکیوں کی طرح۔
عجب چیز ہے یہ گردش زمانہ بھی، عجب چیز ہے یہ گردش زمانہ بھی، کبھی زمیں پہ کبھی مثلِ آسماں گزری، کسرے کاردار میں ایسا ہولناک سناٹا چھایا تھا گویا کوئی مر گیا ہو۔ جواہرات سپاٹ چہرے اور جھکی نظروں سے آگے چلتی جا رہی تھی اور وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا، غیظ و غضب سے سرخ پڑتا چہرہ لیے وہ بے بسی اور نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اندازہ ہے آپ کو میں نے کورٹ روم سے پارکنگ ایریا تک کا سفر کیسے کیا ہے ممی؟ ہاشم کی چنگھاڑتی گھراتی آواز پہ بھی وہ نہیں رکی، دھیرے دھیرے آگے بڑھتی گئی۔ مجھے رسوا کر دیا آپ نے پورے زمانے میں، وہ ہمارے قرابت دار نہیں تھے، ہمارے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں تھے جو ایسی باتوں کو مسکرا کے ہضم کر جاتے۔ ممی وہ عام لوگ تھے، وہ وکیل تھے، ججز تھے، ان کی نظریں، ان کی باتیں۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں لیے پاگل ہو رہا تھا۔ جواہرات چپ چاپ آگے بڑھتی گئی، رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ میرا ان 2 ٹکے کے نیچ لوگوں کے ساتھ روز کا ملنا تھا ممی، مجھے ان کا ہر دن سامنا کرنا ہوتا ہے، وہ میری ورک پلیس تھی۔ میں بار الیکشنز کے بارے میں سوچ رہا تھا اور آپ نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں ان کو منہ دکھا سکوں، آپ نے مجھے رسوا کر دیا۔ جواہرات نے آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ وہ پیچھے بولتا جا رہا تھا، اور میں جانتا ہوں طیب متی کے بارے میں، اسی لیے ڈیڈ نے مجھ سے کہہ کر اسے جیل کروائی تھی، کیونکہ شدت جذبات سے وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ جواہرات نے دروازہ بند کر دیا اور وہیں نیچے فرش پہ بیٹھتی گئی۔ وہ گمسم سی لگتی تھی۔ میرے مرے ہوئے باپ کو آپ روز رسوا کرتی ہیں، کبھی ہارون عبید کے ساتھ، کبھی کسی 3rd کلاس کزن کے ساتھ۔ کیا ہیں آپ ممی، کیا ہیں آپ؟ وہ باہر کھڑا اسی طرح چلا رہا تھا۔ سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑی سونیا اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اس کا وجیح بہادر سا باپ ایسے کیوں اپنے حواس کھو رہا تھا؟ وہ چپ چاپ دیکھے گئی۔ اندر بیٹھی جواہرات کا فون مسلسل تھر تھرا رہا تھا۔ اس نے اسی بے جان سے انداز میں نکال کے دیکھا تو ہارون کا نمبر اسکرین پہ جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ بولو، گھٹی گھٹی شکست خوردہ سی آواز نکلی۔ میں افسوس کرنا چاہتا تھا، سنا ہے آج چھوٹے چھوٹے بچے تمہیں رسوا کر گئے جواہرات، مجھے واقعتاً افسوس ہے۔ کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ ان کی آواز میں آنچ سی تھی، مسکراہٹ، فاتحانہ سا ناز۔ ہاں تم بولتے جاؤ، میں سنتی جاؤں گی، جو غلاظت، جو باتیں کہنی ہیں کہہ دو۔ اس نے فون کان سے زور سے دبایا تاکہ صرف ہارون کی آواز سماعت سے ٹکرائے اور باہر چیختے بیٹے کی باتیں اس شور میں دب جائیں تاکہ تکلیف کم ہو۔ میری بیوی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا نا تم نے، اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سنتی گئی، گرم گرم آنسو آنکھوں سے نکل کے چہرے پہ گرتے رہے۔ اب بھی وقت ہے جواہرات، مجھے میری بیوی کے اکاؤنٹس تک ایکسیس دے دو، اس کی رقم، اس کے زیورات مجھے دے دو، میں تمہیں اس سارے اسکینڈل سے نکال لوں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں ڈھہ گئی ہوں، ہار گئی ہوں؟ ابھی جواہرات کاردار باقی ہے، اس سے بڑے طوفان سے گزری ہوں، ابھی نہیں ہاروں گی، مگر تم بولتے رہو، میں سن رہی ہوں۔ وہ سپاٹ سے انداز میں بولی تھی۔ دوسری طرف سے انہوں نے کال کاٹ دی تھی۔ باہر سے بولتے چلاتے ہاشم کی آواز پھر سے آنے لگی تھی۔ جواہرات نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ پچھلے سارے طوفان میں اس کا یہ بیٹا اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اور آج کچھ تو ہو رات کی سرحد میں اترنے کی سزا، کچھ تو ہو رات کی سرحد میں اترنے کی سزا، گرم سورج کو سمندر میں ڈبویا جائے۔ مارکیٹ میں معمول کا رش تھا، مصروف سے لوگ آگے پیچھے گزر رہے تھے۔ فاسٹ فوڈ کی دکانوں سے اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھی۔ ایسے میں پارکنگ میں ایک کار کھڑی تھی اور وہ دونوں اگلی نشستوں پہ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ امیر کیانی ہر ہفتے کی شام اس میڈیکل سٹور سے دوا خریدنے آتا ہے۔ اس کی ماں کوئی کرونک بیماری ہے۔ آج ہفتہ ہے اور آج وہ آئے گا، مگر مسئلہ یہ ہے سادی کہ وہ کل صبح کی فلائٹ سے عمرے کے لیے جا رہا ہے اور جج سے پہلے نہیں آئے گا۔ ان لوگوں کے پاس عمرہ ویزا کو جج تک بڑھانے کے بہت طریقے ہوتے ہیں۔ احمد سامنے دکانوں پہ نظر جمائے کہہ رہا تھا۔ سعدی نے اس بات میں سر ہلایا۔ یعنی ہمارے پاس صرف 15 منٹ ہے اس سے بات کرنے کے لیے؟ ہمارے نہیں، تمہارے پاس، کیونکہ مجھ سے سخت نفرت ہے ان PMDC والوں کو۔ احمد نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ کیوں؟
تمہارے پاس کوئی MBBS کی جعلی ڈگری بھی ہے؟ احمد نے جواباً صرف گھورا، تردید نہیں کی۔ اوکے، تو پھر اس سے بات مجھے ہی کرنی ہوگی۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ نہ صرف بات کرنی ہے بلکہ اسے راضی کرنا ہے۔ پیسے بھی بہت لے گا، مگر یہ PMDC کا واحد کلرک ہے جو خفیہ طریقے سے ہمیں پاکستان کے تمام ڈاکٹرز کا ڈیٹا فراہم کر سکتا ہے، اور ہم فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر کے ذریعے ڈاکٹر مایا کو ان لاکھوں ڈاکٹرز میں ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن اس شخص کے علاوہ کوئی کلرک ایسا نہیں جو کاردارز کو نہ بتائے۔ ان کے بہت جاننے والے ہیں PMDC میں۔ وہ محتاط ہو گئے تو سارا کام خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نصیحتیں بند ہو گئی ہوں تو میں جاؤں اور عمرے پہ جانے والے شخص کو رشوت کی پیشکش کروں تاکہ وہ میرا سچ ثابت کرنے میں میری مدد کر سکے؟ ایک تو تم لوگوں کی اخلاقیات سے میں بہت تنگ ہوں۔ احمد نے برا سا منہ بنایا۔ اس ملک میں کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا بھائی۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے پہلے میں اسے باتوں سے منانے کی کوشش کروں گا۔ خدا کرے مجھے رشوت نہ دینی پڑے۔ اس نے کان میں آلہ لگاتے ہوئے دروازہ کھولا اور پھر سر پہ پی کیپ جماتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اندر بیٹھے احمد نے اپنے کان میں آلے کو جمایا اور بولا، شاپ کے قریب کھڑے ہو جاؤ، وہ جیسے ہی آئے گا میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ آہستہ بولو، میرے کان درد کرنے لگے ہیں۔ وہ کر رہا تھا۔ احمد ہتھیلی پہ لگا مائک منہ کے قریب، بالکل قریب لے کر گیا اور مزید زور سے بولا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ جو جیبوں میں ہاتھ ڈالے سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا، انگلی سے کان میں لگے آلے کو ذرا ڈھیلا کیا اور ناسمجھی سے پوچھا، کیا بات؟ تمہاری امی نے غازی سے کہا ہے کہ تمہیں سمجھائے اب شادی کر لو، مگر اس کا خیال ہے بندے کو ایک نہیں 3 شادیاں کرنی چاہیے، اس لیے تمہیں سمجھانے کی ذمہ داری اس نے مجھے دی ہے۔ سعدی ہلکے سے ہنس دیا۔ سر جھکائے وہ قدم آگے کو بڑھا رہا تھا۔ مثلاً کیا چاہتی ہیں امی؟ یہیں کے سارے پرانے تجربات بھلا کر شادی کر لو اور ان کو خوش کر دو۔ جب تک میں نوشیروان کو سزا نہیں دلوا دیتا تب تک نہیں کرنی مجھے شادی۔ اب کہ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس دکان کے قریب ایک سٹال پہ رکھے میگزین دیکھنے وہ اب رکا کھڑا تھا۔ یار کیا مل جائے گا تمہیں اس بیچارے کو سزا دلوا کے؟ اس کی شکل نہیں دیکھی تم نے؟ مجھے تو لگتا ہے وہ بہت افسردہ اور نادم ہے۔ ندامت کافی نہیں ہوتی، اگر اتنا ہی نادم ہے تو اعتراف جرم کیوں نہیں کر لیتا؟ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا سعدی یوسف خان، اسی لیے میں انصاف لینے گیا ہوں، انتقام نہیں۔ وہ تلخی سے میگزین کے صفحے پلٹاتے سر جھکائے بولا تھا، خیر تمہاری والدہ جاننا چاہتی ہیں کہ اگر وہ تمہارے لیے کوئی لڑکی پسند کریں تو تم قبول کر لو گے؟ نہیں، اگر قید میں کوئی ایک آدھ پسند آ گئی ہے تو بتا دو، ہم نے یہ آپشن اوپن رکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ساری ڈیلنگ اس آدمی سے میں نے ہی کرنی تھی تو پیسے کس چیز کے لیے تھے آپ نے؟ وہ میگزین میں چہرہ دیے بول رہا تھا، بات مت بدلو، خیر اس تک لے کر تو میں ہی آیا ہوں نا۔ اچھا وہ ابھی آنے والا ہے، اس کا فون اسی ایریا میں پہنچ گیا ہے۔ احمد کار میں بیٹھا ٹیبلٹ پہ GPS چیک کر رہا تھا۔ سعدی اپنی نگاہیں ادھر ادھر دوڑاتا اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ میگزین ہاتھ میں تھا، وہ کیپ نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، اور یہ تبھی تھا کہ اس نے وہ آواز سنی، سیٹیوں کی، کہکوں کی۔ اس نے چونک کے گردن پھیری۔ پلازے کے کونے والی دکان، عین سامنے ایک لڑکا بیساکھی کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹ ٹیڑھے سے تھے اور وہ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ رہا تھا، مگر اس کے گرد کھڑے 3 لڑکے اس کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے، البتہ ایک لڑکا وہ غصے سے بولنے لگا تھا۔ معذور لڑکے نے جواباً کچھ کہا تو اس نے کھینچ کے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ ادھر مت دیکھو، اپنے کام پہ فوکس کرو۔ کان میں احمد کی محتاط آواز آئی تو وہ سر جھٹک کے آف کورس کہتا دوسری جانب دیکھنے لگا، البتہ چہرے پہ اضطراب سا پھیل گیا تھا کہ نکھیوں سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ معذور لڑکا پیچھے ہٹنا چاہ رہا تھا، مگر وہ اس کی طرف تینوں اطراف بڑھ رہے تھے۔ معذور لڑکے نے سامنے والے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پرے ہٹانا چاہا، مگر جواباً دوسرے نے اس کی بیساکھی کو پاؤں پر دھکیلا۔ وہ رپٹ کے گرا۔ سعدی وہ آنے والا ہے، فوکس کرو، یہ آدمی آج ہمارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ مجھے پتہ ہے، بار بار ان کی طرف مت دیکھو، وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا کیس اور اس کی گواہیاں زیادہ اہم ہیں۔ احمد اسے یاد دلا رہا تھا۔ وہ سر ہلا کے خاموشی سے کھڑا رہا، کبھی کوئی کتاب اٹھا لیتا، کبھی کوئی رسالہ کی نکھیوں سے جھلکتا منظر شدت پکڑ رہا تھا۔ لوگ نظر انداز
کیے دے رہے تھے اور وہ تینوں اب اسے زمین پہ گرا کے مار رہے تھے۔ وہ آ گیا ہے، وہ دیکھو، براؤن شرٹ میں اینک والا۔ سعدی سامنے دیکھنے لگا مگر اس کا دماغ فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ لڑکے اسی طرح معذور لڑکے کو مار رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔ ایسے میں اسے آنکھ کے کنارے پہ نظر آیا، ایک لڑکے نے اپنے بوٹ سے اس کے ٹیڑھے منہ پہ ٹھوکر ماری تھی۔ بس بہت ہو گیا، وہ تیورا کے گھوما اور جارحانہ انداز میں ان کی طرف بڑھا۔ سعدی، نو، واپس مڑو، سعدی یوسف! احمد اس کے کان میں گرجا تھا۔ یو نو واٹ؟ اس نے کان میں لگا آلہ 2 انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا اور ہاتھ منہ کے قریب لے جا کر بولا، تم میری ماں نہیں ہو، اور اسے جیب میں ڈالتا تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ احمد نے بے اختیار اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ کمزور سے کیوں لڑ رہے ہو؟ ادھر آؤ، مجھ سے مقابلہ کرو۔ پی کیپ کا رخ پیچھے کو موڑا تاکہ چہرہ سامنے واضح نظر آئے اور اوپر چڑھتا وہ ان کی طرف آیا۔ وہ چونکے تھے، ایک نے منہ بھر کے اسے گالیاں دی، دوسرا اس کی طرف بڑھا مگر اب اسے کچھ نظر میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اور خاور قید خانے کے کمرے میں تھے، وہ کمرہ جس کی دیوار پہ ان گنت لکیریں لگی تھی، اور خاور اس کو بتا رہا تھا کہ اسے کیسے کسی کو مارنا ہے، صرف بے ہوش کیسے کرنا ہے، اپاہج کیسے کرنا ہے، قتل کیسے کرنا ہے۔ اس کے سامنے صرف خاور تھا اور وہ اپنا ہاتھ اور پاؤں گھما گھما کر اس کو مار رہا تھا۔ ارد گرد خاموشی تھی، صرف وہ دونوں تھے اور ان کے ہاتھوں کی مہارت تھی۔ سر جھکا کے ایک طرف سے نکل جانا اور دے مارنے کا انداز تھا، ارد گرد اور کچھ نہیں تھا۔ سرخ دھند چھٹی تو سامنے وہ تینوں اب قدرے زخمی حالت میں پیچھے کو ہٹ رہے تھے۔ بس چند لمحے لگے تھے ان کو بھگانے میں۔ چند راہگیر جو تماشا دیکھنے رکے تھے اب وہ بھی مڑ گئے تھے۔ اپاہج لڑکا زمین پہ گرا ہوا تھا اور اس کے جسم سے جاں بجاں خون نکل رہا تھا۔ منہ کی چوٹیں سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ جھکا اور اسے ایک ہاتھ کے سہارے سے اٹھانے لگا۔ لڑکا نیم بے ہوشی بندی آنکھوں سے ایک ٹک دیکھتا سہارا لے کر اٹھنے لگا۔ مجھے اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ وہ دوسرے کان میں آلہ دوبارہ لگا چکا تھا۔ ٹیکسی کر کے جاؤ کیونکہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، وہ جلا بھنا سا بولا تھا۔ سعدی نے چونک کے دور رکھے میگزین اٹینڈ کو دیکھا، وہ چلا گیا۔ نہیں، اس نے یہاں اعتکاف میں بیٹھنا تھا، اس لیے دیکھو شاید ابھی تک ہو۔ وہ سخت سیکھ پا تھا، یا تو مجھے کام نہ کہا کرو اور اگر کہا کرو تو میرے طریقے سے عمل بھی کیا کرو۔ احمد وہ لڑکے کو سہارا دے کر چلا رہا تھا۔ میں نے یہ جنگ صرف ایک کیس جیتنے کے لیے یا ایک امیر لڑکے کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کی خواہش کے لیے نہیں شروع کی تھی۔ میں نے یہ لڑائی اس لیے مول لی تھی تاکہ کوئی کمزور اور بد دماغ لڑکا کسی عام کمزور لڑکے کو یوں نہ مار سکے، کوئی اپنے گھمنڈ میں کسی کو بلی نہ کر سکے، اور جب بھی کوئی یہ کرے تو اس کا ہاتھ روکا جائے، اور اگر رکنے سے نہ رکے تو اس کا ہاتھ توڑا جائے تاکہ خاص لوگ عام لوگوں کو اپنے پیروں تلے نہ رون دیں۔ اگر میں یہ ہونے دوں تو میں کیسا انسان ہوا؟ وہ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف جاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بیڑا غرق تمہاری اخلاقیات کا، میں بتا رہا ہوں، آج سے میں نوشیروان کے ساتھ ہوں، کم از کم وہ میری بات تو مان لیتا۔ وہ کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ کم از کم اس وقت وہ اسے اس زخمی کے ساتھ ہسپتال نہیں لے جا رہا تھا، خود جائے اب ٹیکسی میں۔ ماں نہیں ہوں میں اس کی۔ اس شام ہاشم کاردار ابھی تک اپنے آفس میں موجود تھا۔ کھڑکیوں کے آگے اندھیرا پھیل چکا تھا اور آفس کی عمارت ملازموں سے تقریباً خالی ہو چکی تھی، مگر وہ قطعی تکان زدہ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ سیٹ پہ ٹیک لگائے وہ پورے یقین اور عزم سے سامنے بیٹھے رئیس سے کہہ رہا تھا، 6 دن ہے ہمارے پاس، 6 دن میں تمہیں فل پروف اور ٹھوس منصوبہ بنانا ہے۔ میں کر لوں گا سر، آپ بے فکر رہیے۔ وہ جو ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پہ کھٹ کھٹ ٹائپ بھی کیے جا رہا تھا تسلی امیز انداز میں بولا۔ مجھے خاور کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ ہاشم نے تنبیہ کی تھی، اس نے صرف سر کو خم دیا۔ تبھی دروازہ افراتفری کے عالم میں کھلا اور ہڑبڑائی ہوئی سی حلیمہ اندر داخل ہوئی۔ سر، تم ابھی تک یہیں ہو، اب چلے جانا چاہیے تمہیں، وہ نرمی سے بولا تھا، مگر حلیمہ چہرے پہ دوڑتی ہوائیوں کے ساتھ سامنے آئی۔ سر، ہم سیکرٹریز ایک دوسرے سے ان ٹچ ہوتی ہیں اور بہت سی باتیں شیئر کرتی ہیں، وہ پھولے تنفس کے ساتھ بول رہی تھی۔ آگے بولو، وہ تمہید سے بیزار ہوا۔ سر، نوشیروان صاحب کی سیکرٹری کی کال آئی ہے مجھے ابھی، نوشیروان نے ایک ہوٹل میں میڈیا کے نمائندوں کو بلایا ہے اور وہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ ہاشم بجلی کی سی تیزی سے کھڑا ہوا، اس کا رنگ فک ہوا تھا۔ کیسی پریس کانفرنس؟
فون اور والیٹ اٹھاتے ہوئے وہ چیخا تھا۔ کچھ نہیں معلوم سر، وہ بس کوئی اہم انکشاف کرنے جا رہے ہیں۔ اگلے الفاظ ہاشم نے نہیں سنے، اسے بس یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ دوڑ رہا ہے، رئیس اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ راہداریاں، آفس کیبن، لفٹ، وہ پسینہ پسینہ ہوتے جسم کے ساتھ عبور کرتا بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا ساری عمارت اس کے سر پہ گرنے والی ہو، ہر شے ملیا میٹ ہو کر زمین بوس ہونے والی ہو، ساری دنیا جل کر راکھ ہونے والی تھی۔ سڑکوں پہ گاڑیاں، لوگ، درخت بھاگ رہے تھے اور اس کی زندگی پیچھے کو دوڑ رہی تھی۔ برسوں کی محنت، ساکھ، عزت، سب کچھ نوشیروان کے اعتراف جرم سے مٹی میں ملنے والی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو کھونے جا رہا تھا۔ وہ تیز ڈرائیو کر رہا تھا، رئیس اسے رفتار ہلکی کرنے کو کہہ رہا تھا، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ اسے پسینے آ رہے تھے۔ اس کا بھائی اپنی زندگی ختم کرنے جا رہا تھا۔ نظروں کے سامنے اس کے بچپن کے مناظر گھوم رہے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بار بار لڑکھ کے گر جاتا تو وہ جھک کے اسے اٹھاتا، اسے سنبھالتا، اس کی انگلی پکڑ کے اسے وہ دشوار زینے پار کرواتا۔ یہ انگلی کیسے چھوٹ گئی؟ کیسے فیصلہ کر لیا اس نے اس بے وقوفی کا؟ اوہ نہیں شیرو، پلیز نہیں۔ ہال میں رش تھا، بے پناہ رش۔ اسے پوڈیم پہ ڈائز کے پیچھے شیرو کھڑا نظر آیا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں تیار کھڑا تھا، بال بھی جیل سے جما رکھے تھے اور ایک ہاتھ ڈائز پہ رکھے۔ وہ مائک پہ چہرہ ذرا جھکائے بول رہا تھا۔ سامنے بیٹھا مجمع دھڑا دھڑ تصاویر کھینچ رہا تھا، ویڈیوز بنا رہا تھا۔ ہاشم سفید چہرے کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، مگر رئیس نے اسے بازو سے تھام کے روکا۔ سر، ایسے مت کریں، تماشا بن جائے گا پوری دنیا کے سامنے۔ اسے روکو، بند کرو یہ سب، بجلی کاٹو، سگنل جام کرو، کچھ کرو۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ گرجا تھا۔ سر میں کچھ کرتا ہوں، آپ پرسکون رہیے۔ رئیس اسے روک کر خود دوسری طرف بھاگا تھا۔ ہاشم گہرے گہرے سانس لیتا بے یقینی اور خوف سے پوڈیم پہ کھڑے شیرو کو دیکھے گیا۔ وہ آج بہت اونچا دکھائی دے رہا تھا، شاید سٹیج کی اونچائی کافی زیادہ تھی۔ اس نے زینے کیسے چڑھے؟ وہ کیوں نہیں لڑکھڑایا؟ وہ بس اسے دیکھے گیا۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ مجھ سے پہلا سوال یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں نے سعدی یوسف پہ حملہ کیا تھا یا نہیں، اس لیے بتاتا چلوں کہ کیس عدالت میں ہے اور اس پہ بات کرنا منع ہے، لیکن میں صرف وہی کہوں گا جو میں کہہ سکتا ہوں۔ بولتے ہوئے اس کی نظریں نیچے مجمع کے درمیان کھڑے ہاشم پہ جا ٹھہری۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ ہاشم نے دہکتے گیلے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا، گویا منت کی، مت کرو شیرو، خدارا مت کرو میرے بھائی، اور میں آپ کو اس کیس کے بارے میں وہی کچھ کہہ سکتا ہوں جو میں نے پہلے دن عدالت میں کہا تھا۔ میں بے گناہ ہوں اور میں نے سعدی یوسف پہ حملہ نہیں کیا تھا۔ عدالت کیا فیصلہ کرے گی یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں نے یہاں آپ کو اس بات کے لیے نہیں بلایا۔ ہاشم کاردار بالکل ٹھہر گیا، آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت لیے وہ یکٹک اسے دیکھے گیا۔ رپورٹرز دھڑا دھڑ لکھے جا رہے تھے، کلک کلک تصاویر اتاری جا رہی تھی۔ میں آج اعلانیہ طور پہ اپنی کمپنی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کمپنی ہم نے اچھی نیت سے شروع کی تھی اور اس کو چائنا میں رجسٹرڈ کروایا تھا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ٹربائنز بنا کر حکومت کو بیچیں تاکہ وہ ان کو تھر کول پاور پروجیکٹ میں کوئلے سے گیس بنانے کے عمل میں استعمال کر سکے۔ میری کمپنی آج اس اسامی کے لیے حکومت کی نظر میں ایک مضبوط امیدوار ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ٹینڈر لے بھی جائیں، مگر ہاشم بالکل سن سا کھڑا تھا۔ یکدم بجلی بند ہو گئی، ہال میں گھپ اندھیرا چھا گیا، شور سا بلند ہوا، ہا ہو کی آواز آئی، مگر ایونٹ آرگنائزر جلدی جلدی سب کو خاموش کرانے لگا۔ کیمروں کے فلیش آن کر لیے گئے۔ اندھیرے میں بھی پھر سے سفید روشنی ہو گئی۔ صرف مائک کا مسئلہ تھا، مگر پوڈیم پہ کھڑے نوشیروان کو پرواہ نہ تھی۔ وہ سر اٹھا کے بولے جا رہا تھا مزید بلند آواز میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری کمپنی جو ٹربائن بنا رہی ہے اور جس میں میرے خاندان نے کروڑوں روپیہ لگایا ہے، وہ ٹربائن ناقص ہے۔ مجھے یہ اعتراف کرنے دیں کہ اس لوڈ شیڈنگ سے لڑنے کے لیے، انگلی اٹھا کر اندھیر ہال کی طرف اشارہ کیا، اس اندھیرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تھر کے جس کوئلے کو زمین کے اندر یہی گیس بنایا جانا تھا، اس عمل کے لیے اگر کسی کمپنی کی ٹربائنز کارگر ہیں تو وہ شیل ہے۔ شیل کے علاوہ اس خطے کی تمام کمپنیز کی ٹربائنز ناکارہ ہیں اور وہ UCG یعنی زیر زمین کوئلے کو گیس بنانے کے عمل
یعنی کوئلے کو کھود کر نکالے بغیر اندر ہی گیس میں تبدیل کر دینے کے لیے بالکل ہی ناکارہ ہے۔ یہ پروجیکٹ اگر کسی کمپنی کو ملنا چاہیے تو وہ شیل ہے۔ شیل کے علاوہ حکومت اگر کسی اور کمپنی کو یہ کام سونپتی ہے تو وہ اپنی عوام کے ساتھ دھوکہ کرے گی اور ٹیکس پیئرز منی کو غلط جگہ استعمال کرے گی۔ پسینے پسینے کھڑا نوشیروان موبائلز اور فلیش لائٹس کی روشنی میں سارے ہال سے یکتا اور روشن نظر آ رہا تھا۔ آگے پیچھے ہر جگہ اندھیرا تھا، بس اس کا چہرہ روشن تھا، چمکتا ہوا۔ ساری مداخلت اور بد انتظامی کے باوجود اب سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ میں اس کمپنی کے CEO کی حیثیت سے آج ریزائن کر رہا ہوں کیونکہ میں اتنے بڑے پروجیکٹ کا اہل نہیں ہوں۔ میرے خلاف چلنے والے ٹرائل سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں ابھی تک کچھ نہیں سیکھ پایا، اس لیے میں باعزت طور پہ اپنی کمپنی سے الگ ہو کر ایک ملٹی نیشنل میں جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں۔ جیسے میرے باپ اور بھائی نے محنت کر کے اپنا راستہ بنایا، اس طرح میں بھی مشکل راستہ چن رہا ہوں۔ اگر میں لوڈ شیڈنگ کو ختم نہیں کر سکتا تو کم از کم میں ان طریقوں کی حمایت بھی نہیں کروں گا جو اس مسئلے کو بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں۔ اس لیے نہ صرف میں اپنی کمپنی سے مستعفی ہو رہا ہوں بلکہ اپنی پیرنٹ کمپنی جو کہ ایک IPP ہے سے بھی ریزائن کر رہا ہوں۔ اور آخر میں ایک بات بلند آواز میں کہتے ہوئے اس نے کاغذات کا ایک پلندہ ان کو دکھایا۔ میں اس پیپر کو پبلش کر رہا ہوں اور اس کی ایک کاپی آپ سب کو 10 منٹ پہلے ای میل کر دی گئی ہے۔ اس میں میں نے IPPs کے حکومت سے معاہدوں پہ روشنی ڈالی ہے کیونکہ میں مزید اب اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا جس میں ہم IPPs پورے پیسے لے کر آدھی بجلی بناتے رہے۔ میں اس کو بدل نہیں سکتا مگر اس کے خلاف آواز ضرور اٹھا سکتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ مجھے اب وسل بلور کہا جائے گا اور مجھے شاید کوئی کمپنی جاب نہ دے اور کوئی میرے ساتھ کاروبار نہ کرے کیونکہ رات تک لوگ میری کمپنی سے پیسہ نکال کر اسے دیوالیہ کر دیں گے، لیکن میں اب مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ میں اپنی تمام کمپنی پوزیشن سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ شکریہ۔ اب وہ پوڈیم سے اتر آیا تھا مگر ہاشم یکٹک پتھر کا بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ رپورٹرز شہد کی مکھیوں کی طرح اس پہ سوالوں کے لیے جھپٹے تھے مگر وہ خاموشی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ زینے خود چڑھا تھا اور وہ زینے خود اتر رہا تھا۔ ہاشم کے ہاتھ برف ہو رہے تھے، وہ اندھیرے میں تنہا کھڑا رہ گیا تھا۔ مجھے سکون میسر نہیں تو کیا غم ہے، مجھے سکون میسر نہیں تو کیا غم ہے، گلوں کی عمر تو کانٹوں کے درمیان گزری۔ 6 دن بعد مور چال پہ رات گہری ہو کر اتر رہی تھی۔ سب سو چکے تھے مگر حنین لاؤنج میں موجود تھی۔ آستین اوپر چڑھائے وہ سٹول پہ کھڑی دیوار پہ سٹینسل لگا کر اس کو پینٹ کر رہی تھی۔ سٹینسل پلاسٹک کا بڑا سا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں ڈیزائن کی جگہ خالی ہوتی ہے، جیسے عموماً ہاتھ پہ مہندی لگانے کے لیے ہتھیلی پہ رکھ کر اوپر مہندی لگا دی جاتی ہے اور جب پلاسٹک اٹھاؤ تو نیچے نقش و نگار بن چکے ہوتے ہیں۔ اس کے سٹینسل پہ بڑا سا درخت کٹا ہوا تھا اور وہ احتیاط سے اس پہ برش پھیر رہی تھی۔ اندر زمر اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی کام کر رہی تھی۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر گھڑی کو بھی دیکھ لیتی۔ 11 بجنے کو آئے تھے اور فارس نہیں آیا تھا اور اسی پل اچانک سے اس کا فون بجا۔ فارس کالنگ دیکھ کر لبوں پہ مسکراہٹ بکھر آئی مگر جب موبائل کان سے لگایا تو لہجہ خشک بنا لیا۔ جی کہیے۔ وہ کنکھارا تھا۔ کدھر ہو؟ گھر پہ، اور کہاں ہو سکتی ہوں؟ ایک ایڈریس ٹیکسٹ کر رہا ہوں، ادھر آ جاؤ۔ اس وقت؟ مگر کیوں؟ ایک اہم گواہ سے ملوانا ہے۔ زیادہ سوال مت پوچھو، بس 1 گھنٹے کے اندر ادھر پہنچو۔ اور سنو، صرف تم آنا، ساتھ میں پورے گھر کو مت لے آنا۔ سمر نے چونک کے گھڑی کو دیکھا۔ 12 بجنے میں 1 گھنٹہ تھا۔ ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ اور اگر میں نہ آؤں تو؟ لمحے بھر کے توقف سے وہ بولی۔ پتہ بھیج رہا ہوں، جلدی آؤ۔ اس کی توقع کے خلاف اس نے کوئی تپانے والا جملہ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ زمر نے مسکرا کر اسکرین کو دیکھا جہاں اس کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ پتہ پڑھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ حنین نے ابھی درخت کی پہلی شاخ مکمل پینٹ کی تھی جب کھلتے دروازے کی آواز پہ وہ چونکی۔ سمر آہستہ سے کمرے سے باہر آ کر دروازہ بند کر رہی تھی۔ سیاہ ڈیزائنر ویئر پہنے، ہلکا میک اپ، ایئر رنگز، کونی پہ پرس۔ حنین نے حیرت سے اسے دیکھا۔
آپ اس وقت کس کی شادی میں جا رہی ہیں؟ اپنی شادی کی اینیورسری میں جا رہی ہوں، زمر نے بہت سکون سے تصحیح کی۔ حنین چونکی۔ کل 20 مئی ہے، 1 سال ہو گیا۔ کل نہیں، ابھی 12 بجے سے 20 مئی ہے، اور فارغ صاحب کو اتنے دن سے ڈنر کرنے کے بعد بالآخر آج وقت مل ہی گیا مجھے ڈنر پہ بلانے کا۔ حنا کی آنکھیں چمکی۔ کہاں بلایا ہے؟ ہم دونوں کے لیے ایک یادگار جگہ ہے وہ۔ زیادہ سوال مت پوچھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ویسے ان کو چاہیے تھا آپ کی مرضی کی جگہ پہ لے کر جاتے آپ کو۔ ٹیبل ریزرو کر کے بتا رہے ہیں اب۔ وہ تو گواہ کو ملوانے کا بہانہ کر کے بلا رہا ہے، مگر اکیلے آنے کا کہنا، اور وہ بھی 20 مئی کی رات، ظاہر ہے وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ مسکرا کر اس کو الوداع کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یوں ہی حنین کے دل نے تمنا کی کہ وہ آج پھر چابیاں بھول جائے اور واپس آئے، مگر وہ عجلت میں تھی۔ خیر، حنا سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ درخت کی اوپری 4 شاخیں بہت محنت اور احتیاط سے وہ پینٹ کر چکی تھی۔ جب بیرونی دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی، پھر اندر آنے کی آہٹ، حنا چونک کر پلٹی۔ فارغ چابیاں دروازے کے قریب ٹوکری میں ڈالتا اب ادھر آ رہا تھا۔ حنین نے فوراً گھڑی کو دیکھا، 12 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ اسے شدید غصہ آیا۔ یعنی آپ نے واقعی گواہ سے ملوانا تھا، اور وہ اتنی خوش کہ آپ ان کو ڈنر پہ بلا رہے ہیں۔ ویسے کون سا گواہ تھا یہ؟ اندر آتے فارغ نے رک کر اسے دیکھا، جو اسٹول پہ کھڑی تھی اور ہاتھ میں سٹینسل برش اور پینٹ کی پلیٹ تھی، دوسرے ہاتھ میں ٹیشو تھا۔ وعلیکم السلام حنین۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ تاریخ بھول گئی تھی کیا؟ ڈنر پہ کیوں نہیں گئے؟ کیا شروع ہو گئی ہو گھر آتے ہی؟ وہ نہ سمجھی اور اکتاہٹ سے بولا۔ حنین نے ٹھہر کے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کے کندھے کے پیچھے۔ زمر آپ کے ساتھ نہیں آئی؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ میرے ساتھ تو نہیں تھی، میں تو ابھی آ رہا ہوں۔ وہ حیران ہوا تھا۔ حنین کے قدموں سے زمین سرکنے لگی۔ آپ نے ابھی ان کو کال کی تھی اور کہا تھا کہ آپ کو ان کو کسی گواہ سے ملوانا ہے نا؟ وہ ہکلائی۔ چند لمحے لگے فارغ کو اس کی بات سمجھنے میں، اور ایک دم اس کا پورا دماغ سنسنا اٹھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ حنا، میں نے اسے کوئی کال نہیں کی۔ کہاں ہے وہ؟ حنین کے ہاتھ سے پینٹ برش سب پھسل گیا۔ آپ نے ان کو کہا کہ اکیلے آنا، وہ اکیلی چلی گئی۔ وہ خوش تھی، بہت زیادہ۔ اس کا گلا رندا، وہ دم بخود کھڑی تھی۔ کدھر گئی ہے وہ حواس باختہ سا پوچھ رہا تھا۔ شل سی حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نہیں بتایا۔ فارغ بے اختیار پیچھے کو بھاگا، ٹوکری سے چابی اٹھائی اور موبائل پہ نمبر ڈائل کرتے اس نے دروازہ کھولا۔ زمر کا فون آف جا رہا تھا۔ اس کی سماعتوں میں ایک فقرہ گونج رہا تھا، He cannot protect his woman۔ اوہ خدایا، وہ اتنے دنوں سے غلط عورت کی حفاظت کر رہا تھا۔ اوہ خدایا، او گاڈ، یہ کس موڑ پر ختم ہو گیا یہ والا پارٹ؟ خیر، آگے آپ لوگ خود جان جائیں گے جب ہم لوگ اگلا باب سٹارٹ کریں گے۔ جو اگلا باب ہے نا، اس کے 2 باب ہیں۔ مطلب اگلا باب ہے دا ایکویریم، آب زندان، پتہ نہیں کیا اس کا تھا، آب زندان شاید، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو یہ والا 2 باب ہیں، اور کہانی بہت ہی آگے زیادہ ساری ہے، تو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے، اور آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے بھی کرنے والے ہیں۔ بہت زیادہ سسپینس ہے، تھرل ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو ملتے ہیں پھر اس باب میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔